together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है अदबनामा. दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़. रेडियो मानू के इस खूबसूरत अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम अदबनामा में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है. दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत हम लोग उर्दू, हिंदी, अरबी, फ़ारसी और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के माहिरीन और नक़ादों, शायरों, अदीबों से आपको रूबरू कराते हैं और मुख्तलिफ़ शाहकारों के ज़रिए से उन मुसन्निफ़ीन की तक हम लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं. चुनांचे आज का एपिसोड बहुत ही ख़ास है. वो इसलिए कि आज हम एक शायर, एक फ़लसफ़ी और ज़िंदगी के राज़ों को, ज़िंदगी के पेच व ख़म को समझाने और सुलझाने को और लफ्ज़ों के ज़रिए पिरोने का काम जिन्होंने किया है, वो है उमर ख़य्याम. फ़ारसी दुनिया के दरख्शां सितारे की तरह हैं. उन पर हम लोग गुफ्तगू करने वाले हैं और ख़ुसूसी तौर पर उनकी मकबूलियत पूरी दुनिया में किस वजह से है, उन तमाम चीज़ों पर से हम लोग पर्दा उठाने की आज कोशिश करेंगे. उसके लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कैसर अहमद साहब. डॉक्टर कैसर अहमद साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है, वेलकम है. बेहद शुक्रिया. उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग उमर ख़य्याम के जो फ़लसफ़े हैं, उन तमाम उनकी रुबाइयात के सिलसिले में जो है, उन तमाम चीज़ों पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे. लेकिन मुनासिब मालूम होता है कि मुख्तसरन इंट्रोडक्शन अपने गेस्ट का हम आप तमाम लोगों के लिए पेश कर दें. डॉक्टर कैसर अहमद साहब शोबे फ़ारसी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बहैसियत एसोसिएट प्रोफेसर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं. इससे कबल आप इंतज़ामी उमूर में भी रह चुके हैं. आप असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर की हैसियत से इसी यूनिवर्सिटी में आप खिदमत अंजाम दे चुके हैं. आपने इससे कबल यहाँ आने से, हैदराबाद आने से कबल दिल्ली में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग सर्विस यानी दिल्ली में लैंग्वेज एडिटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तय आता है. और जहाँ तक रही आपके तालीमी लियाकत और तालीमी डिग्रियों का सवाल है, तो आपने ग्रेजुएशन से लेके डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी तक की तमाम डिग्रियाँ आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हासिल की है और नहायत ही बासलाहियत उस्ताद हैं. जदीद फ़ारसी पर अच्छी खासी अबूर हासिल है आपको और बेहतरीन फ़ारसी बोलते हैं. आपकी 2 किताबें बानवान मुग़ल, जो मुग़ल ख़वातीन की तालीमी और उनके जो आसार हैं उन तमाम पर मबनी है. उसके अलावा दीवान मख्फ़ी को आपने तरतीब दिया है, उस पर अपना दीबाचा और अपना मुक़द्दमा लिख कर उसको मंज़र आम पर लाएँ. इन तमाम चीज़ों के अलावा आप एक मुतहरिक और फ़ाल उस्ताद हैं. मुख्तलिफ़
مضامین تحقیقی و تنقیدی مضامین مختلف جرائد اور رسائل میں شائع ہوتے رہتے ہیں اور شائع ہو رہے ہیں. آپ نے کئی سیمینار میں نیشنل انٹرنیشنل میں سیمیناروں میں شرکت بھی کی ہے اور منعقد بھی کیے ہیں. تو چلیے آج کی گفتگو کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے کہ عمر خیام پوری دنیا میں مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے عمر خیام کی جو شاعری ہے وہ ہر خاص و عام کے لیے، ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے بہت زیادہ کسی اس خاص یعنی فارسی زبان پر عبور کی ضرورت نہیں. تو جب وہ باحیات تھے اور جب اپنے خدمات انجام دے رہے تھے تو اس وقت بھی ان کی شاعری بہت مشہور تھی، لیکن وہ ایک لمیٹڈ سرکل میں تھی. جیسے جو فارسی زبان و ادب سے وابستگی رکھتے تھے تو وہ ان سے واقف تھے. اور پہلے مشرق میں زیادہ مشہور تھے وہ، جہاں پر بالکل پہلے میڈیول پیریڈ میں، چاہے وہ ایران ہو، سینٹرل ایشیا ہو، اور یا پھر وہ ممالک جہاں فارسی زبان رائج ہوئی. مان لیجیے اگر ہم بر صغیر ہند کی بات کریں تو یہاں جو لرنڈ لوگ تھے تو اس وقت ان کی کوالیفیکیشن یا ڈگری کوئی نہیں ہوتی تھی. ان سے یہ دریافت کیا جاتا تھا کہ آپ نے کلاسیکی ادب میں، خاص کر فارسی میں، کیا فردوسی کے شاہنامے کو پڑھا ہے؟ کیا آپ نے گلستان اور بوستان سعدی کی پڑھی ہے؟ آپ نے رباعیات عمر خیام پڑھا ہے؟ آپ نے حافظ کے عارفانہ کلام کو پڑھا ہے؟ تو یہ ان کے کوالیفیکیشنز ہوتے تھے. اور یہ وہ ہر کسی جو باسواد آدمی ہوتا تھا اس کے لیے یہ واجب ہوتا تھا کہ ان کلاسیکی شاہکاروں کا مطالعہ کریں. بالکل. تو اس وقت بھی چاہے وہ وزیر ہوں، بادشاہ ہوں، اگر وہ شغف رکھتے ہیں مطالعے سے، اور یا پھر عوام ہو، تو ان کے لیے وہ کتابیں خوشخط ہوتی تھیں اور سرکولیٹ ہوتی تھیں. لیکن خیام کی اصل شہرت جو ایک گلوبلائزیشن یا ایک یونیورسلائزڈ ہوئے وہ ایڈورڈ فٹز جیرالڈ جو کہ ایک برٹش اسکالر تھے، ان کے ذریعے. انہوں نے 1859 میں خیام کی 101 رباعی کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا. تو پہلے یہ کتاب 2 سال کے قریب یہ شیلف پہ ایسے ہی پڑی رہی، لوگ اس سے اتنا مستفید نہیں ہو پائے. لیکن رفتہ رفتہ جب لوگ اس کے بارے میں جاننے لگے اور سمجھنے لگے، ان کو بہت مزہ آنے لگا اور بہت مقبول ہوئی یہ کتاب. اس کے بعد یہ یورپ کے تقریباً تمام زبانوں میں اور پھر کئی ممالک میں ان کی مقبولیت بڑھ گئی. تو دنیا کی مختلف زبانوں میں خیام کی رباعی کا ترجمہ ہوا. تب جا کے وہ ڈسکورڈ ہوئے یورپ کے لیے، سمجھیے. اسی وجہ سے ان کو پوئٹ آف دا ایسٹ ڈسکورڈ بائی ویسٹ، یہ ایک پروورب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. جی. تو ایڈورڈ فٹز جیرالڈ کے ترجمے سے وہ زیادہ مشہور ہوئے پوری دنیا میں. تو کیا اس سے پہلے اتنی دنوں تک اتنے وہ کیا کسی اور نے ان کے بارے میں، کیا یورپ میں وہ مشہور نہیں ہو پائے تھے ان سے پہلے؟ یورپ میں نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی زبان تو الگ تھی. جو فارسی زبان سے وابستگی رکھتے تھے وہ کرتے تھے. اب اگر آپ بات کریں ہندوستان میں، تو ہندوستان میں ان کو پڑھا جاتا تھا. ان کے چلیے ہندوستان میں تو ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، لیکن وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، تو ہم لوگ بریک پہ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ ہندوستان میں ان کی مقبولیت کے کیا کی وجوہات کیا ہیں اور کیسے مقبولیت ہیں، کن فیلڈ میں ہیں، ان تمام پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے، بات چیت کریں گے. بالکل. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ہم لوگ عمر خیام کی رباعیاں ہندوستان میں کیوں مشہور ہوئی، کیسے مشہور ہوئی، ان تمام چیزوں پر ڈسکس کریں گے. You are listening to Adab Nama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show.
ریڈیو مانو، ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. آئیے اب سنتے ہیں دا مائنڈفل منٹ. Life is either a daring adventure or nothing. Helen Keller. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کو پسند کریں تو آپ پہلے خود ان کے لیے پسندیدہ بن جائیے. نیپولین ہل. تلسی داس کہتے ہیں ورکش اپنے سر پر گرمی سہتا ہے، ورکش اپنے سر پر گرمی سہتا ہے پر اپنی چھایا میں دوسروں کا تاپ دور کرتا ہے. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. سیلز، مارکیٹنگ اور برانڈ پروموشنز کے لیے ہم سے رابطہ کریں. radiomanu@manu.edu.in پر. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. You are listening to Adab Nama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کا ہمارے اس ادبی اور ثقافتی پروگرام ادب نامہ میں خیر مقدم ہے، ویلکم ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ آج ڈسکس کر رہے ہیں عمر خیام کی مقبولیت کی. عمر خیام کی رباعیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جو شہرت اور مقبولیت ہے، اور ان کا جو رباعیوں کے حوالے سے زندگی اور فلسفہ، شراب، جام اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے، استعارے کے ذریعے سے جو مشہور ہوئے، ان تمام چیزوں پر ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قیصر صاحب. ایز یوزول جیسے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے کہ پوری دنیا میں اسپیشلی ویسٹ میں وہ کیسے مشہور ہوئے اور کن لوگوں نے ان کے ترجمے کیے، اور پھر ترجمے سے پھر پوری اور بھی دیگر زبانوں میں ترجمے ہوئے، اس پر ہم لوگوں نے بات چیت کی. ہندوستان میں خصوصی طور پر عمر خیام کا تو کا جلوہ ہے، مطلب ہر جگہ ان کا تذکرہ ہے، بڑے بڑے لوگوں نے بھی کیا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہندوستان میں جب سلاطین دہلی تھے اس وقت بھی جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کا مطالعہ کرتے تھے، اور پھر مغل دور میں بھی چونکہ فارسی زبان و ادب اس وقت اور زیادہ جو کہا جاتا ہے درخشاں ترین دور تھا یہ، تو اس وقت بھی چاہے وہ مغل شہزادہ ہو، بادشاہ ہو، اور چاہے وہ کوئی وزیر ہو، عمرہ ہو، فضلہ ہو، جو بھی ادیب اور مصنف ہوتے تھے وہ یہ کلاسیکی دور جو میں نے آپ سے عرض کیا ان کا مطالعہ کرتے تھے، اور اس میں خیام بھی شامل تھے. اور اگر ہم بعد میں مغل دور کے بعد اگر بات کریں تو خیام شناسی میں شبلی نعمانی، سید صباح الدین عبد الرحمن اور مولانا آزاد بھی شامل ہیں. اور ان کی ان رباعیات عمر خیام کا ترجمہ ہریونش رائے بچن جو کہ امیتابھ بچن کے والد ہیں، انہوں نے اس کا ہندی زبان میں ترجمہ کیا ہے روایت کے حساب سے جی، اور اس کا نام رکھا ہے مدھوشالہ، یعنی مے خانہ، ٹیورن. تو
اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ شراب میں جام سراہی اور صبح کی بات اس میں وہ ہے، تو یہ ہے. اور ایک رواج پہلے جو ہے یہ بھی تھا کہ پہلے لوگوں کے پاس جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں، کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں جو لمیٹڈ ایڈیشن نکلتی ہے، تو لوگ جو ہے اس میں اپنے حساب سے اس میں موڈیفیکیشن کرتے ہیں، اور یا وہ بہت ہی نایاب ہوتی ہے، کئی کروڑ میں وہ ملتی ہے. پہلے لوگوں کے پاس جو ادیب ہوا کرتے تھے، جو شائقین مطالعہ ہوا کرتے تھے، تو وہ کتابوں کو اس طریقے سے لمیٹڈ ایڈیشن ان کے لیے نکلتا تھا بالکل. اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اچھے جو اس وقت کے معروف جو خطاط ہوتے تھے وہ اس کو لکھتے تھے، اور وہ زرین اور جو ہے طلائی ورقوں یا اس کے پانی سے وہ مزین ہوتا تھا، اس میں کئی طرح کے نقاشی ہوتی تھی اور کئی طرح کے قیمتی پتھر اس میں جڑے جاتے تھے. تو خیام کی ربائی کا ایک نسخہ تھا جس کو فرانسس سنگروسکی 2 سال کی طویل مدت پہ 1911 میں انہوں نے یہ تیار کیا تھا، اور جس میں کہا جاتا ہے کہ 1000 سے زیادہ قیمتی پتھر اس میں لگے ہوئے تھے، اور تقریباً 600 اسکوائر فٹ کے گولڈن پیپر پہ وہ لکھا گیا تھا. اور اس میں سونے کا پانی اور کئی چیزیں اس میں جو ہے استعمال کی گئی تھیں، یاقوت، زمرد وغیرہ یہ سب پتھر اس میں جڑے ہوئے تھے. اور یہ ٹائٹینک جہاز سے اس کو جانا تھا، اور 1912 میں ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے سے خیام کا وہ نایاب نسخہ بھی ضائع ہو گیا. مولانا آزاد نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اب تک کا یہ سب سے مہنگا نسخہ تھا. اب تک کوئی نسخہ جو اس زمانے میں اس طرح کے مزین کیے جاتے تھے، تو اس وقت جیسے مغل دور ہے، یا پھر اگر مان لیجئے کہ یوروپ میں بعد میں وہ یوروپ میں بھی ہوا کہ جو شہزادے یا جو رویال فیملیز جو ہوا کرتی تھی ان کے لیے سب خاص ایڈیشن ہوا کرتے تھے گاڑیوں اور گھڑیوں کی طرح. کہ یہ فخر جو ہے عمر خیام کو حاصل تھا کہ ان کی رباعیوں کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل تھا، اور اس وجہ سے وہ کر رہے تھے. بالکل. تو اور ہندوستان میں باضابطہ طور پر جاننا چاہوں گا کہ ہری ونش رائے بچن نے تو کیا ہی ہے، اس کے علاوہ فلموں وغیرہ میں بھی عمر خیام کی جو ہے گونج بہت ہمیشہ سنائی دی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ فلموں میں اب جیسے خیام اتنے عام تھے اس وقت، تو لکھنے والوں نے خیام کے اوپر ایسے بالی ووڈ میں بھی ان کے اوپر کچھ فلمیں بن چکی ہیں، یا ان کے کیریکٹر کو ڈپکٹ کیا گیا ہے. اسٹارم آف پرشیا ایک فلم ہے، اس میں بھی ان کے کیریکٹر کو بتایا گیا ہے. ہندوستان میں مغل اعظم فلم میں ایک مشہور ڈائلاگ ہے، بالکل سنا ہے وہ ڈائلاگ، تو بہت مشہور ہے. اگر جی وہ ڈائلاگ ہے، اگر خیام کی ربائی کو سنہرے ورق کے بجائے پتھریلی زمین پر لکھ دیا جائے تو کیا اس کے معنی بدل جائیں گے. بہت خوب. اور اسی طریقے سے کمار صاحب نے مغل اعظم میں کہا ہے، اور اسی طریقے سے 1964 میں عبداللہ فلم آئی تھی جس میں رفیع کا ایک گانا ہے، میر کی غزل کہوں تجھے یا خیام کی ربائی. کیا بات. تو یعنی ایک معشوق، ایک عاشق اپنے معشوق کو دیکھ کر اس طریقے سے چین اور تسکین پاتا ہے جیسے لوگ خیام کی ربائی کو پڑھ کر مزہ لیتے ہیں. تو گویا کہ ربائیوں کا جو ایک جلوہ ہے، اور ربائیوں کی جو عظمت ہے اور اس کی جو معنویت ہے، مطلب وہ ہر ہندوستانی تہذیب اور ثقافت اور یہاں کی فلموں میں سر چڑھ کے بول رہا ہے. بالکل. تو چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ بہت اچھی روشنی ڈال رہے ہیں، لیکن میں مختصر سے بریک کے لیے جانا چاہوں گا. بالکل. اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ہم لوگ عمر خیام اور ان کی رباعیوں پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ سن رہے ہیں ادب نامہ، ریڈیو مانو 90.0 FM کا لٹریچر اینڈ کلچر شو.
Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है और मैं हूं डॉक्टर हशमत. आज हम बात करेंगे खलीलुर रहमान आज़मी की. खलीलुर रहमान आज़मी सराय मीर ज़िला आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए. आज़मगढ़ से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल की. फिर वहीं शोबे उर्दू से वाबस्ता हो गए. तवील बीमारी के बाद अलीगढ़ में इंतकाल हुआ. न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, जिसे करीब से देखा वो दूसरा निकला. खलीलुर रहमान आज़मी ने गज़लें भी कहीं और नज़में भी, लेकिन उनकी गज़लें अपने धीमे अंदाज, दर्दमंदाना लहजे, फ़िक्री तजस्सुस और एहसास की ताज़गी की वजह से ज़्यादा पसंद की गईं. वो पुरानी तशबीहों और इस्तिआरों से गुरेज करते थे. वो नई गज़ल के अव्वलीन मेमारों में शुमार होते हैं. मेरी नज़र में वही मोहनी सी मूरत है, मेरी नज़र में वही मोहनी सी मूरत है, ये रात हिजर की है फिर भी खूबसूरत है. उनके कलाम के मजमूए कागज़ी पैराहन, नया अहदनामा और ज़िंदगी ए ज़िंदगी के नाम से शाये हुए. नसरी किताबों में उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, मज़ामिन नौ और फ़िक्र फ़न शामिल हैं. उन्होंने 3 किताबें नवाए ज़फ़र, मुक़दमा कलाम आतिश और नई नज़म का सफ़र मैं मुक़दमा मुरतब की हैं. हज़ार तरह की मैं पी, हज़ार तरह के जहर, ना प्यासी बुझी अपनी, ना हौसला निकला. उनकी गज़लों में एहसास की शिद्दत, ख़यालात की बुलंदी और मुशाहिदे की गहराई व गहराई शिद्दत से महसूस की जा सकती है. उन्होंने जिस तरह ज़िंदगी को देखा और समझा, उसी तरह क़ारीन के सामने पेश कर दिया. दोस्तों, ये थे खलीलुर रहमान आज़मी और उनके अदबी कारनामे. कल आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. आदाब. You were listening to अर्ज किया है. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस अदबी और सकाफती प्रोग्राम अदबनामा में खैर मकदम है. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं उमर ख़य्याम और उमर ख़य्याम की मकबूलियत की वजह कि पूरी दुनिया में जो उनकी शोहरत का डंका बज रहा है, उनकी वजूहात क्या हैं, उसके असबाब क्या हैं. ज़ाहिर सी बात है कि वो रुबाइयत की वजह से मशहूर हैं. और उस सिलसिले में हमारे साथ बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर कैसर अहमद साहब. कैसर साहब, आपने बेहतरीन गुफ्तगू इससे पहले, अब हम लोग चूँकि उनकी रुबाइयात जिनकी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हुए जी, तो मुख्तसरन आप ये बताइए रुबाई असल क्या चीज़ है, उस सिन्फ को कैसे हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं. देखिए, रुबाई जो है वो अरबी का लफ्ज़ है, रुब से वो निकला है, जिसके माने हैं चार. और ये लफ्ज़ से वाज़े है तारीफ़ से कि ऐसा शेर जिसमें जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो. बिल्कुल बिल्कुल. और मामूलन इसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे यकसां होते हैं, उसका रदीफ़ काफ़िया, और तीसरा अलग होता है. तो ये जो है ये
یہ عربی سے فارسی میں اور فارسی سے پھر اردو میں جو ہے آیا. ہاں اردو میں بھی رباعیات بہت مشہور ہیں. بہت مشہور ہیں, لوگوں نے لکھا ہے. امجد حیدرآبادی جو رباعی کے بہت بڑے شاعر ہیں, ان کو بالکل بہت مشہور ہوئے یہاں پر حیدرآباد میں, ایک سے ایک معروف اور مشہور لوگ ہیں. تو چلیے ہم لوگ رباعیوں کے پر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جو رباعی تو سب لوگ جانتے ہیں کہ عمر خیام کی رباعی بہت مشہور ہے, لیکن عمر خیام نے رباعی میں آخر وہ کون سا جادو ڈالا ہے یا اس میں کیا کیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں, اس سلسلے میں ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں. تو ان کے موضوعات کیا کیا ہیں, اور مطلب کن کن موضوعات کو اور کن کن خیالوں کو انہوں نے اب لفظی پیکر تراشا ہے. بالکل. اگر ہم جہاں تک بات کریں کہ خیام کی رباعیوں کا موضوع, ان کا عنوان کیا ہے, اس میں انہوں نے کئی مختلف عنوان اور موضوع لیے ہیں, جس میں ایک جو بہت زیادہ آپ کو جس پہ تکرار ہوتا ہے بار بار, وہ دنیا کی بے ثباتی. یعنی دنیا فانی ہے, یہاں ہر چیز جو ہے ختم ہو جانے والی ہے, اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. اب جیسے میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ آن قصر, مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا تو ہے, دنیا میں رہیں, موج مستی کریں, سب کچھ کریں, آپ اچھے کام کریں, سب کچھ کریں, لیکن آپ کے ذہن میں یہ بھی رہیں کہ یہ دائمی نہیں ہے. جی بالکل. اس پر جو کیا فرمایا ہے انہوں نے, ارشاد فرمائیں. جی. آن قصر کے جمشید در او جام گرفت, آہو بچے کر دو روبے آرام گرفت, بہرام کے گور می گرفتی ہمیں عمر, دیدی کے چگونے گور بہرام گرفت. جی بیسیکلی آپ نے جام جم سنا ہوگا. جمشید بادشاہ ایران کے بہت مشہور تھے, اور ان کا جام جم بہت مشہور تھا. تو وہ محل جہاں جمشید جام پیتا تھا, شراب پیتا تھا, آج وہ محل سنسان ہو گیا. آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو وہاں جو ہے آہو بچے کرد وہ روبے آرام گرفت, کہ وہاں ہرنے اور جانور جو ہیں بچہ دے رہے ہیں, اور لومڑی اور بھیڑیاں وہاں جو ہے آرام کر رہے ہیں. بہرام کے گور می گرفتی ہمیں عمر. بہرام ایک بادشاہ تھا, اور اس کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ وہ گورخر ایک جانور ہوتا ہے جو قبر کو کھود کر مردے کو یا لاش کو کھا جاتا ہے وہ. تو اس کو اس بات سے بہت جو ہے الجھن تھی. تو وہ بالکل, تو وہ گورخر کو دیکھ کر ہمیشہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا تھا. تو اس میں خیام نے کہا کہ بہرام کے گور گرفتی ہمیں عمر, کہ کس طریقے سے اس نے پوری زندگی نکال دی گورخر کو مارنے میں. دیدی کے چگونے گور بہرام گرفت, کہ تم نے دیکھا, گور قبر کو بھی کہتے ہیں, اسی سے گورخر وہ جانور کا نام پڑا. تم نے دیکھا کہ کیسے قبر نے بہرام کو پکڑ لیا. بالکل. مطلب وہ زندگی گزار دیا اس نے گورخر کو پکڑنے میں, اور آخر میں گور نے اس کو پکڑ لیا, یعنی اس کی موت برحق تھی. بالکل. وہ بیسیکلی ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ زندگی کا فلسفہ پیش کرتے تھے. زندگی کا فلسفے کو شاعری کے ذریعے سے جو پیش کرنے کا ہنر تھا ان کو, وہ ان چیزوں کو اس میں پیش کرتے تھے. بالکل. تو اور زندگی کے سلسلے میں اور کیا کیا ان کے فلسفے ہیں, اور بتائیں. اب جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے, ہم انسانوں کی عادت ہے کہ تھوڑا سا کچھ مل جاتا ہے اس پہ بہت شاد و ناز کرتے ہیں, بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, فخر کرتے ہیں, اور یا پھر ہم لوگ بول سکتے ہیں اتراتے ہیں بہت زیادہ. اور اگر کچھ نہیں بھی ہے تو اپنی جوانی پہ وہ ہم اپنے آپ کو سکندر سے کم نہیں سمجھتے. اس پہ انہوں نے کہا ہے یک چند بے کودکی بے استاد شدیم, یک چند بے استاد یہ خود شاد شدیم, پایان سخن شنو کے مارا چے رسید, از خاک درمدیم و برباد شدیم. کہ ہم جو ہے بچپن سے جب جوان ہوئے, استاد ہوئے, تو اپنی مہارت پہ یا اپنی طاقت پہ یا ہم نے جو پایا ہے اس پہ کتنا فخر کرتے ہیں, کتنا شادمانی کرتے ہیں. اور آپ یہ سمجھیے کہ پایان سخن شنو کے مارا چے رسید. اب تم آخر میں میری بات یہ سنو کہ مجھے کیا ملا. از خاک در آمدیم و برباد شدیم, کہ مٹی سے آئے اور اسی مٹی میں مل گئے. تو
پیدا ہوئے اور مرے، بس یہ 2 دن کی یا 4 دن کی جو زندگی ہے بس وہی ہے. تو اس پہ اتنا گھمنڈ اور اتنا فخر نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے اس چیز کی تاکید کی. انہوں نے ایک چیز اور کہا کہ زندگی کے جو راز ہے مختلف ہے، وہ انسان کو بہت ہی بہترین اور شاعرانہ پیرائے میں سمجھا رہے ہیں کہ یہ زندگی اصل حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقتوں کے راز کھول رہے ہیں. بالکل حقیقت ہے یہ کہ جس انسان نے جنم لیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. بالکل. اور جب مرنا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کنسرن بھی ہونا چاہیے. بالکل. تو وہ کہتے ہیں افسوس کے نام جوانی طے شد و آن تازه بہار زندگانی دی شد، آن مرغ ترب کے نام او بود شباب، افسوس نہ دانم کہ کی آمد کی شد، کہ ہماری جوانی کی کہانی ختم ہو گئی. و آن تازه بہار زندگانی دی شد، اور جو تر و تازہ آدمی جوانی میں جوشیلا اور اپنے آپ کو پھرتیلا سمجھتا ہے وہ ختم ہو گیا. آن مرغ ترب کے نام او بود شباب، اس چہچہاتی پھدکتی چڑیا کا نام جو جوانی تھا، وہ جوانی جو چڑیوں کی طرح چہچہاتی تھی، جوشیلی اور پھرتیلی تھی. افسوس نہ دانم کہ کی آمد کی شد، مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب آئی اور کب گئی. کیا بات ہے، یہ تو بالکل گہری بات ہے. بہت گہری بات ہے. یہ مجھے میر انیس کی ایک ربائی یاد آ رہی ہے. بالکل. جس میں اسی طرح کے بات کو انہوں نے بخوبی کہا ہے ارشاد کہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی. واہ واہ واہ. بالکل. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، کیا بات ہے. جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. واہ واہ واہ. بہت خوب. مزہ آ گیا. یہ تو شعر بہت اچھا ہے آپ نے. بالکل. تو ایسا لگتا ہے کہ خیام کا اثر ہندوستان کے اردو شعراء پہ بھی بہت بالکل وہ تو ہوا ہی ہوگا. بالکل ہوا ہوگا، چونکہ بہت سے اردو کے جو چیزیں ہیں، اردو کے جو موضوعات ہیں فارسی شاعری میں، جو اصناف ہیں بہت ساری، وہ تو آئی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ تو عمر خیام پر بات کریں، اور عمر خیام جن چیزوں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئے اور پھر ہندوستانی پروسپیکٹو میں اور ہندوستانی تہذیب و کلچر میں جن کی وجہ سے ہریونش رائے بچن مشہور ہوئے، مدھوشالہ کی وجہ سے. لوگ ہریونش رائے بچن کو زیادہ امیتابھ بچن کی وجہ سے جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، لیکن مدھوشالہ کی وجہ سے زیادہ جانتے ہیں ان کو. تو آخر وہ جو شراب میں اور میخانہ، اس طرح کے جو سمبولک اور استعارے انہوں نے استعمال کیے ہیں اپنے ربائی میں، تو اس کا کیا معمہ ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، وہ ہمارے ناظرین و سامعین کے بتائیں. کیا ہے بیسیکلی وہ ان کا کیا معمہ ہے شراب کا؟ میں شراب سے کیا مراد لیتے ہیں، کیا ان کا مقصد ہے، اور لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کیا تشریحیں کی، وہ بتا دیں تو اور اچھا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں پہلے ان کے دو ربائی پڑھوں گا، اور پھر جو ہے اس پہ پھر کچھ بات کروں گا، گفتگو کروں گا. تو اب جیسے شراب کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. جیسے خیام اگر زباد مستی خوش باش، با ماہ روخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جہان نیستی است، انگار کے نیستی چو ہستی خوش باش. انہوں نے کہا کہ اگر خیام تم شراب کے نشے میں ہو، مستی میں ہو تو خوش رہو. با ماہ روخی اگر نشستی خوش باش، اگر حسیناؤں کی محفل میں بیٹھ رہے ہو تو خوش رہو، انجوائے کرو. چن عاقبت کار جہان نیستی اس، یہ دنیا کیا فانی ہے، یہ دنیا کا کام کیا ہے، وہ فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. انگار کے نیستی اگر نہیں ہے، چو ہستی خوش باش، تم ہو تو اس کو انجوائے کرو. بالکل. جب سب چیز ختم ہو جانے والا ہے تو جو چیز تمہیں مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھو. بالکل. اور جو ہے خوش رہو. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں
چن عہدے نمی شود کسی فردارا حالی خوش کن تو ان دل شیدارا میں نوش بے مہتاب اے ماہ کے ماہ بسیار تابد و نے آبد مارا. کوئی مستقبل کو دیکھ نہیں پا رہا ہے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل وہ دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا. بالکل بالکل. اسی طریقے سے حالی خوش کن تو ان دل شیدارا، تو ابھی اس اپنے جو عشق سے جو ٹوٹا تمہارا جو دل ہے اس کو تم خوش کرو، خوش رکھو، اس کو زندہ رکھو. میں نوش شراب پیو بے مہتاب اے ماہ کے ماہ. یہ سراہی اور جو مہتاب جس میں وہ شراب رہتا ہے، تو اس سے تم شراب پیو کہ یہ جو چاند تم دیکھ رہے ہو بسیار تاباد ون آبد مارا، کہ یہ چمکتا ہوا چاند تمہیں وہ دکھائی تو دے رہا ہے لیکن ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور کب تک وہ چمکتا ہوا باقی رہے گی اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے. جی جی جی. اسی طریقے سے ایک اور ربائی ہے، یک جام شراب صد دل و دین دا ارزد. یک جام شراب صد دل و دین ارزد، یک جرعہ میں مملکت چین ارزد. جز بادے لال نیست در روئے زمین، تلخی کے ہزار جان شیرین ارزد. خیام کہتے ہیں کہ شراب کا ایک جام جو ہے وہ 100 دلوں کو اور کئی دین کے برابر ہے. اچھا. اس کو اب وہ چاہے روشن کرے چاہے وہ اس کی برابری کرے. یک جرعہ میں مملکت چین ارزد، اور میں کا ایک گھونٹ ایک جو سپ ہے وہ چین کی مملکت کے برابر ہے. بالکل بالکل. جز بادے لال نیست در روئے زمین، اس پورے زمین پہ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں اس سے اچھی چیز دنیا میں کچھ نہیں ہے. وہ وائن اور وسکی اور جو بھی یہ تلخی کے ہزار جان شیرین ارزد، اس کو پینے کے بعد شاید جو تلخی لگتی ہے، جو ایک کڑواہٹ لگتی ہے، یہ ہزار جان کو شیرینی بخشتا ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت ہی معنی خیز اور اس طرح کے اشعار ہیں، لیکن بیسیکلی انہوں نے یہ شراب جام اور اس کو انہوں نے بالکل استعارے کے طور پر استعمال کیا، سمبولک طور پر استعمال کیا. تو لوگوں نے کیا کیا تشریح اس کے کرنے کی کوشش کی کہ کیا اس سے کیا سمجھتے تھے لوگ ان کو؟ دیکھیے، خیام پڑھنے میں جتنا آسان ہے سمجھنے میں اتنا ہی مشکل. جی، غالب کی طرح. بالکل. آسان الفاظ ہے لیکن معنی بہت بلندی پر پہنچا دیتے ہیں. اور خیام کو مختلف جو گروہ ہے دانش مندوں کا وہ الگ الگ عقیدہ رکھتا ہے. اب مان لیجیے ایک گروہ ہے ایپیکورین فلسفی، کھاؤ پیو اور موج کرو. وہ سمجھتے ہیں کہ خیام واقعی شراب اور عیش اور طرب اور موسیقی اور محبت اور عشق کی دنیا میں محورت تاکید کرتے ہیں. ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ خیام چونکہ سائنسداں تھا تو خیام نے یہ جو جہاں جہاں انہوں نے مستی اور شراب کا استعمال وضع کیا، شراب اور مستی کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ بیسیکلی دانش اور خرد اور علم کا وہ استعارہ ہے کہ اگر میں خور یعنی کہ علم حاصل کرو تو اس سے پھر تم چین اور پھر جو ہے یہ سب ملک جو ہے نا برابر ہو جائیں گے. آج دیکھیے کہ وہی ملک بہت زیادہ طاقتور ہے جس کے پاس علم و ہنر ہے، جس کے پاس نالج اور ٹیکنالوجی ہے. بالکل. تو شاید وہ اس کی طرف بھی تاکید کر رہے ہوں. اور ایک گروپ ایسا ہے جو یہ مانتا ہے کہ یہ عشق جو ہے یہ عشق حقیقی ہے. شراب معرفت کی بات ہے، شراب معرفت ہے. اور وہ عارفوں کے ساتھ بھی رہتے تھے. ان کے بارے میں میں آگے بتاؤں گا آپ کو. تو یہ الگ الگ لوگوں کا یعنی کہ ان کا نظریہ ہے کہ وہ ان کو اپنے حساب سے یہ ایک انڈیویجول کی جو ہے وہ ذہنی
سوچ ہے جی کہ خیام کو وہ کس، لیکن خیام سب کے ہیں. خیام سب بہت سارے لوگ اب تو ماڈرن ورلڈ میں ان کو جو ہے سیکولر، ان کو جو ہے ایتھیسٹ اور یہ سب بھی بتایا جانے لگا ہے، اور مارکسسٹ بھی بتا رہے ہیں لوگ. تو چلیے ان تمام چیزوں پر تو ہم لوگ گفتگو کریں گے. ہم لوگ پروگرام کے آخری پڑاؤ میں ہیں اور ان کی جو آخری دور، ان کی موت پر کے جو حوالے سے کچھ روایت میں آتی ہے، ان تمام چیزوں پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے، لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ہم لوگ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مانو، ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. آئیے اب سنتے ہیں ہسٹریز مسٹریز. دوستوں ہسٹریز مسٹریز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آرجو عبید اور آج ہم بات کریں گے ریڈیو کے انوینشن کے بارے میں. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی حیرت انگیز ایجاد کے بارے میں جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا. ریڈیو ایک ایسا آلہ ہے جو بغیر تار کے ہوا میں موجود الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے آواز اور موسیقی کو دور تک پہنچاتا ہے. یہ ایجاد 10ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں مختلف سائنسدانوں کی محنت کا نتیجہ ہے. ریڈیو کی ایجاد میں کئی نام یادگار ہیں. جیمز کلرک میکسویل نے 1864 میں ریڈیو لہروں کا سائنسی نظریہ پیش کیا. دوستو ہینری ہرٹز نے 1886 میں یہ ثابت کیا کہ یہ لہریں حقیقت میں موجود ہیں اور خلا میں حرکت کر سکتی ہیں. گلیلومو مارکونی نے 1895 میں پہلی بار بغیر تار کے سگنل بھیجے اور ریسیو کیے اسے، اور اسی کارنامے کی وجہ سے انہیں اکثر ریڈیو کا انوینٹر کہا جاتا ہے. کچھ ماہرین جیسے نیکولا ٹیسلا کو بھی ریڈیو کے انوینٹرز میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی وائرلیس کمیونیکیشن پر اہم تجربات کیے. ابتدا میں ریڈیو کو پیغام رسانی، خاص طور پر جہاز رانی اور فوجی رابطے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جلد ہی یہ معلومات، خبریں، ڈرامے اور موسیقی عام لوگوں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ بن گیا. دوستوں 20ویں صدی میں ریڈیو نے دنیا بھر میں انقلاب پیدا کر دیا. دیہات سے لے کر شہروں تک ہر گھر میں ریڈیو سننے کا رواج بن گیا. آج بھی ریڈیو ایک سستا، آسان اور مؤثر ذریعہ ہے جو تفریح، تعلیم اور معلومات سب ایک ساتھ فراہم کرتا ہے. دوستوں ریڈیو کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہ صرف دنیا کو قریب لاتی ہے بلکہ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں بھی پیدا کرتی ہیں. ہسٹریز مسٹریز میں فی الحال اتنا ہی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سنتے رہے ریڈیو مانو 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. You were listening to History's Mysteries. سیلز، مارکیٹنگ اور برانڈ پروموشنز کے لیے ہم سے رابطہ کریں radiomanu@manu.edu.in پر. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کا ہمارے اس ادبی اور ثقافتی پروگرام ادب نامہ میں خیر مقدم ہے. دوستو ہم لوگ اس پروگرام کے آخری پڑاؤ میں ہیں
جہاں پر ہم لوگ عمر خیام کی ربائی اور عمر خیام کے ربائی کے موضوعات اور کس کس طریقے سے لوگوں نے اسے تشریح کی، ان تمام چیزوں پر وہ بہترین روشنی ڈال لیتے۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں ہم لوگ جاننا چاہیں گے کہ آخر ان کا جو آخری دور ہے کیسے گزرا ہے؟ خیام نیشا پور میں چونکہ پیدا ہوئے تھے اور اچھا خاصا وقت انہوں نے وہیں گزارا، بعد میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور پھر مختلف عہدوں پہ وہ فائز تھے، اور تحقیق اور مطالعے کی وجہ سے مختلف شہروں کا بھی انہوں نے مختلف شہروں کا بھی انہوں نے سفر اختیار کیا، اور ملک شاہ سلجوقی اور نظام الملک توسی کی دعوت پر یہ اصفہان بھی گئے۔ اچھا، اور یہ ان کے بڑھاپے کا وقت تھا۔ اچھا، اور بیچ میں انہوں نے حج بھی ادا کیا، اور پھر انہوں نے اجازت چاہی بادشاہ سے کہ وہ اپنے شہر نیشا پور واپس جانا چاہتے تھے، تو ان کا آخری وقت نیشا پور میں ہی گزرا۔ وہاں یہ تحقیق اور مطالعے میں اپنا وقت گزارتے تھے، گرچہ وہاں پہ انہوں نے کوئی کانکریٹ ان کی کوئی بک نہیں اس وقت آئی اس آخری دور میں، لیکن وہ وہیں مطالعہ کرتے تھے۔ اور 1113 عیسوی میں نیشا پور میں یہ انتقال کیے۔ نیشا پور سے کچھ دوری پہ ان کا قبر ہے۔ ان کے قبر کے بارے میں نظامی عروضی سمرقندی جو کہ 4 مقالہ کے مصنف ہیں، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتایا کہ بلخ میں مشائخوں کی ایک مجلس تھی، خیام وہاں تشریف لے گئے تھے، اور ایسے ہی بات چیت گفتگو میں انہوں نے مشائخوں سے انہوں نے کہا کہ جب میں مروں گا تو ہماری قبر پہ درختوں کا سائے رہے گا، اور موسم بہار میں باد صبا سے میں لطف اندوز ہوں گا۔ اچھا، واہ واہ۔ تو ان کے انتقال کو، خیام کے انتقال کو تقریباً 4-5 سال عرصہ گزرا ہوگا۔ نظامی عروضی سمرقندی گئے، چونکہ اپنا ان کو استاد مانتے تھے، تو ان کے مقبرے پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ویسے ہی موسم بہار، اور ان کی قبر جو ہے آس پاس کے درختوں سے سایہ دار، اور امرود اور زردالو کے مختلف پھول رنگ برنگے ان کی قبر پہ پوری وہ چادر کی طرح لپٹے ہیں۔ تو وہ زار و قطار رونے لگے نظامی عروضی سمرقندی۔ تو انہوں نے اپنے پیشن گوئی کر دی تھی اپنے گفتگو میں اس بات کو، تو اس کو انہوں نے درج کیا ہے نظام عروضی سمرقندی نے 4 مقالہ میں۔ جی۔ تو یہ اچھے گریٹ اور بڑے بڑے لوگوں کی تو یہی علامات ہوا کرتی تھی کہ دنیا میں ایسے ایسے کارنامے کرتے تھے جو پہلے سے لوگوں کو اس کا علم ہوتا تھا، اور بہت اچھی بات ہے کہ ان کے جو خود شاگرد جا کے دیکھا انہوں نے، اور اس طرح کی چیزیں وہاں پر ہوئی۔ تو بہت بہت شکریہ ریڈیو مانو کا، اور آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دیا۔ تو دوستو، یہ تھے ڈاکٹر قیصر احمد، جو عمر خیام کی زندگی، ان کے کارنامے اور ان کے کارناموں کے دیگر آیام، کن کن چیزوں کو انہوں نے بیان کیا، کہاں کہاں وہ گئے، اور کن کن چیزوں پہ ان کے کارنامے ہیں، ان تمام، اور جدید سائنسدانوں نے عمر خیام کے نام سے کیا کیا چیزیں منسوب کی ہیں، ان تمام چیزوں کو انہوں نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عمر خیام کی مقبولیت کے وجوہات کہ کیا ہوئی اور کن کو ویسٹ کے ذریعے سے یہ ڈسکور کیے گئے، اس کے علاوہ ہندوستان میں کیوں مشہور ہوئے اور کس وجہ سے مشہور ہوئے، کہاں کہاں چیزیں، اور ان کی رباعیاں، پھر اردو پر عمر خیام کے ربائی کے اثرات کیا تھے، ان تمام چیزوں پر بہترین گفتگو کی۔ آئندہ پر کسی اور ایکسپرٹ کے ساتھ پھر آپ کے روبرو کرائیں گے، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، آداب۔ آپ سن رہے تھے ادب نامہ ریڈیو مانو 90.0 FM پر۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ This is Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔